أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ पिछले दर्स में हमने ये पढ़ा था कि हदीस मुनक़ता किसे कहते हैं और मुत्तसिल किसे कहते हैं। मुत्तसिल यानी ऐसी हदीस जिसके अंदर इत्तिसाल पाया जाए, यानी कंटिन्यूटी पाई जाए। इत्तिसाल का मतलब एक रावी का दूसरे रावी से प्रॉपरली समाअत करना, सुनना। ठीक है, उसका सुनना साबित हो, बीच में से कोई भी रावी मिसिंग ना हो सनद में से। तो अगर ऐसी सनद हो जिसके तमाम रावी मालूम हो और कनेक्टिविटी प्रॉपर हो, उसके अंदर से कोई भी रावी गायब ना हो, साकित ना हो, तो फिर ऐसी हदीस को कहते हैं मुत्तसिल। ठीक है, मुत्तसिल। और दूसरी किस्म है कि मुनक़तिअ। मुनक़तिअ का मतलब ऐसी हदीस जिसकी सनद में से कोई रावी साकित हो गया हो, उसे मुनक़तिअ कहते हैं। अब ये मुनक़ते की फिर आगे और तकसीम होती है, क्योंकि कभी जो है रावी सनद के आखिर से गायब होता है, या सनद के स्टार्टिंग से गायब होता है, या पूरी की पूरी सनद गायब हो जाती है। ठीक है, तो इस एतबार से क्या है, इसकी अलग अलग किस्में हैं। तो कल मुअल्लक़ के ताल्लुक से बताया था कि मुअल्लक़ वो हदीस जिसमें सनद की इब्तिदा से कोई रावी मुसन्निफ ने जो है मुसन्निफ के तसर्रुफ से साक़ित हो, उसे मुअल्लक़ कहते हैं। इसकी एक सूरत ये है कि चंद रावी या पूरी पूरी सनद को हज़फ कर दिया जाए। मसलन यूं हदीस बयान किया जाए, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा, कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। डायरेक्ट हदीस जो है यहाँ से शुरू करे, हुजूर का नाम ले और उसके आगे जो है मतन जिक्र कर दे, यानी ऊपर के जितने भी रावी हैं सारे रावियों के नाम को हटा दे। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसी हदीस को ये क्या कहते हैं, उसके मुअल्लक़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मुअल्लक़ कहते हैं। ठीक है, ये मिसाल समझ में आ गई। आगे फिर दूसरी आगे किस्म बयान करेंगे मुरसल के ताल्लुक से। मुरसल वो हदीस जिसकी सनद के आखिर से ताबई के बाद सहाबी का नाम हज़फ करके उसे बराह रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया जाए। यानी ताबई का नाम तो जिक्र हो, लेकिन ताबई के बाद सहाबी का नाम आना चाहिए, क्योंकि ताबई डायरेक्टली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हदीस नहीं सीखता, दरमियान में सहाबा का वास्ता होता है। तो ताबई सहाबी से हदीस लेगा और सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस लेंगे, ये तरतीब होती है। लेकिन अगर ताबई का नाम हो, दरमियान से सहाबी का नाम ना हो और डायरेक्टली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाए, तो फिर क्या होगा? ऐसी सूरत में इस हदीस को मुरसल कहते हैं। मुरसल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आ, एक सहाबी जैसे कि हजरत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बय मुजाबना से मना फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बय मुजाबना से मना फरमाई, ये तिजारत के मसाइल में से है। ठीक है, एक किस्म की बय है। तो अब इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, लेकिन बयान करने वाले कौन है? सईद बिन मुसय्यब हैं। और सईद बिन मुसय्यब ये ताबई हैं। ठीक है, ये सहाबी नहीं है। और ताबई की मुलाकात बराह रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं हो सकती। इसका मतलब दरमियान में कोई सहाबी का नाम नहीं है। यानी सईद बिन मुसय्यब रजी अल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किसी सहाबी से सुना होगा, उस सहाबी का नाम इस हदीस में मौजूद नहीं है, और डायरेक्टली वो ताबई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत कर रहे हैं। ऐसी सूरत में जिसके अंदर सहाबी का जिक्र मौजूद ना हो, ऐसी रिवायत को कहते हैं मुरसल हदीस। क्या कहते हैं? मुरसल कहते हैं। ओके। फिर एक और एक किस्म है, उसे कहते हैं मुअदल, दौद के साथ मुअदल। वो हदीस जिसकी सनद से दो या जायद रावी बैक टू बैक साकित हो, पे दर पे साकित हो। मसलन तब ताबईन क्या करें, हदीस बयान करते हुए ना ताबई का नाम ले और न ही सहाबी का नाम ले, बल्कि बराह रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे। जैसे कि इमाम मालिक की मोता में एक हदीस है कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि मुझे
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑے دیے جائیں اور اسے اس کی طاقت بھر کاموں کا ہی ذمہ دار بنایا جائے۔ اب اس حدیث کی سند میں امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں دو راوی محذوف ہیں۔ امام مالک اور حضرت ابو ہریرہ، ان دونوں کے درمیان سے دو راوی مسنگ ہیں، اسی لیے یہ حدیث معدل ہے، کیونکہ حقیقت میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محمد بن اجلان سے، اور انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی، تو درمیان سے دو راوی کم ہو گئے، ایک محمد بن اجلان اور دوسرا ان کے والد۔ اور امام مالک کیا کر رہے ہیں؟ براہ راست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہے ہیں، دو راوی درمیان سے غائب ہیں۔ تو اس طرح سے اگر دو راوی کم ہوں، دو راوی ساقط ہوں سند میں سے، تو اسے معدل کہتے ہیں۔ معدل، میم عین ضاد لام۔ اور منقطع کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کی سند میں سے کوئی بھی راوی ساقط ہو جائے۔ عموماً اس کا اطلاق اس حدیث پر ہوتا ہے جس میں تابعی سے نیچے درجے کا کوئی شخص صحابی سے روایت کرے، یعنی ایک اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، پھر صحابی، پھر تابعی، پھر تابع تابعین، ایسے نام ہو کے پھر نیچے کی طرف جاتی ہے سند۔ لیکن کہتے ہیں کہ عموماً ایسی حدیث کو منقطع کہا جاتا ہے کہ جس کی سند میں سے کوئی راوی جو ہے کمپلیٹلی مسنگ ہو۔ یہ تو بہت جنرل ہو جاتا ہے، لیکن عموماً کہا جاتا ہے کہ عام طور سے کہ تابعی کے بعد سے اس کے نیچے کے درجے میں سے کوئی نام کم ہو، اس کے نیچے کے درجے سے کوئی شخص ڈائریکٹلی صحابی سے روایت کرے گا، تو ایسی حدیث کو منقطع کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر تبع تابعین ڈائریکٹلی جو ہے صحابی سے روایت کرے، حالانکہ تبع تابعین صحابی سے ملاقات ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ صحابی سے لیتے تو وہ خود تابعین میں سے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تبع تابعین تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے تابعین کو پایا، نہ کہ صحابی کو۔ تو اگر تبع تابعی ڈائریکٹلی جو ہے اوپر کے ڈائریکٹلی جو ہے صحابی سے روایت کریں، تو پھر ممکن ہے کہ یہ حدیث منقطع ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی مثالیں بھی ہم دیکھیں گے، پہلے جو ہے یہ عبارت کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر کل تعلیقات کے تعلق سے بھی بتایا۔ تعلیقات کسے کہتے ہیں؟ کہ بخاری شریف یا پھر کچھ دوسری کتابوں کے تعلق سے بھی، کہ تعلیقات ایسی یہ تعلیقات انہیں کہتے ہیں کہ ایسی حدیثیں مصنف اپنی کتاب میں لائے جس کی سند وہ بیان نہ کرے، کیونکہ معلق کا کیا ہوتا ہے؟ ابتدا سے راویوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ صرف مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایسے سنا، تو یہ جو ابتدا کی پوری سند ہے، صحابی کے نام کے اوپر والی جتنی بھی تھی، وہ ساری کی ساری ہٹا دی گئی، تو ایسی صورت میں اسے معلق کہیں گے۔ اس کی جمع یہ تعلیق کی تعلیقات ہے، بخاری شریف میں ایسی ہیں، لیکن تمام کے تمام جو ہے اتصال کے حکم میں ہے فرمایا، کیونکہ امام بخاری نے پہلے ہی کہا تھا کتاب لکھنے سے پہلے کہ میں اس کے اندر کوئی بھی غیر صحیح جو ہے صرف حدیث صحیح لے کر آؤں گا۔ اوکے، اچھا، پھر یہ بھی بتایا تھا کل کہ کس طرح سے ہم جو ہے پتہ کر سکتے ہیں کہ اس حدیث پر مصنف کو کتنا اعتماد ہے اس کی سند پر۔ ٹھیک ہے، اگر وہ جو معروف صیغے کے ذریعے لے کر آئے، حدیث کو کہے کہ قالا یا پھر ذکرہ، اس طرح کے الفاظ، قال فلان ذکر فلان، تو اس کا مطلب مصنف کے نزدیک اس حدیث کی صحت جو ہے ثابت ہے۔ اور اگر وہ مجہول صیغے لے کر آئے، جیسے کہ قیلا او یقالو او ذکرہ، اس طرح کے الفاظ لے کر آئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف کو اس کی سند میں کچھ جو ہے ڈاؤٹ ہے، اسی لیے وہ جو ہے مجہول صیغے سے لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، البتہ حکم بخاری شریف کی تعلیقات پر یہی ہے کہ تعلیقات بخاری سب کے سب متصل صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے آگے دیکھیں کیا فرمائے، وَإِن كَانَ السُّقُوطُ مِنْ آخِرِ السَّنَدِ فَإِن كَانَ بَعْدَ التَّابِعِيِّ فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ۔ ابھی جو میں نے بتایا کہ اگر ان کان السقوط، اگر راوی کا ساقط ہونا، من آخر السند، سند کے آخر میں سے ہو، فَإِن كَانَ بَعْدَ التَّابِعِي، اگر وہ تابعی کے بعد ہو، تو ایسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
سقوط راوی کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سقوط راوی کے اعتبار سے، راوی کا حدیث کی سند میں سے کم ہونا، اسے سقوط کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی یہ سند کے شروع میں سے ہوگا، کبھی بیچ میں سے ہوگا، کبھی آخر میں سے ہوگا، کبھی کنٹینیوٹی میں دو ہوں گے، تو اس اعتبار سے مختلف قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو مرسل حدیث اسے کہتے ہیں کہ سند کے آخر میں سے کوئی ایک شخص کیا ہو، مسنگ ہو۔ عموماً یہ کیا ہوتا ہے، تابعی کیا کرتا ہے، ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے، تابعی کہے وَهَذَا الْفِعْلُ ارسال، اس فعل کو ارسال کہتے ہیں۔ كَقَوْلِ التَّابعی، جیسے کہ تابعی یہ کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعی یہ کہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ تابعی سے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرے، کیونکہ تابعی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہی نہیں، ملنے والے تو صحابہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تابعی نے جو حدیث لی ہے درمیان میں کسی صحابی سے لی ہے، کیونکہ اس کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر ایک صحابی کا نام مسنگ ہے۔ اگر وہ ایسا کرے تو ایسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں کہ صحابی کا نام مینشن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سند کے آخر میں سے صحابی کا نام مینشن نہ ہو۔ آگے دیکھیں، اب اس کی مثال بھی ہے، اس کی مثال بھی میں دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ایک کون سی حدیث اس کی بیان کیا تھا میں نے، ایک منٹ، مرسل حدیث کی مثال دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں مرسل حدیث کی مثال کیا ہے۔ ان سعید ابن مسیب، ان سعید ابن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المزابنہ۔ اب اس حدیث کے اندر کیا ہے، سعید بن مسیب تابعی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزابنہ سے منع فرمایا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا سعید بن مسیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ بات سنی ہے؟ نہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تابعی ہیں، اور تابعی کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی دوسرے صحابی سے سنا، اور پھر ان کا نام ذکر نہیں کیا، اس صحابی کا براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا۔ تو ایسی حدیث کو جس میں صحابی کا درمیان میں نام ذکر نہیں ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے، مرسل کہیں گے۔ سمجھ میں آ گئی مثال؟ آگے دیکھیے وحکم المرسل التوقف عند جمہور العلماء لأنه لا يدرى ان الساقط ثقة اولا، کہ مرسل حدیث کا حکم یہ ہے کہ اس پر توقف کیا جائے، یعنی خاموشی اختیار کی جائے، اس حدیث کو جو ہے صحیح یا غیر صحیح اس طرح سے نہ کہا جائے۔ توقف، یہ جمہور علماء ایسا فرماتے ہیں، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ جس راوی کو ساقط کیا گیا ہے وہ ثقہ راوی ہے بھی یا نہیں۔ ثقہ کسے کہتے ہیں، قابل اعتماد حدیث کی جو ٹرمینالوجیز ہے محدثین کے نزدیک، ایسا شخص جس کی روایت مقبول ہو، ٹھیک ہے، وہ ثقہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ثقہ ہونے کے لیے چند باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور وہ آگے بیان کریں گے کہ ثقہ بننے کے لیے پھر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک راوی کے اندر۔ یعنی وہ سچا ہو، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہو، اس پر جھوٹ کی تہمت نہ ہو، وہ متقی پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، اعلانیہ کبیرہ گناہ نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، اس کے اخلاق وغیرہ اچھے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ثقاہت کو مضبوط کرتی ہیں، ایک آدمی کی پرسنالٹی کے متعلق یہ صفات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس سے اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب حدیث کی سند میں سے کوئی ایک نام، اب یہاں خصوصاً مرسل کی بات ہو رہی ہے، تو مرسل میں کیا ہوتا ہے، صحابی کا نام مثال کے طور پر نہیں ہے حدیث میں سے۔ تو اب ایسی مرسل روایت کے بارے میں حکم کیا ہوگا،
اسے قبول کیا جائے یا نہ قبول کیا جائے؟ تو جمہور علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہم اس پر پہلے تو خاموشی اختیار کریں گے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو راوی کا نام لیا گیا ہو، یعنی جو راوی کا نام مسنگ ہو، وہ ثقہ ہو یا ثقہ نہ ہو، دونوں بھی پاسبلٹیز ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ لِأَنَّ التَّابِعِيَّ قَدْ يَرْوِي عَنِ التَّابِعِيِّ وَفِي التَّابِعِينَ ثِقَاتٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَاتٍ، اس لیے کہ تابعی جب روایت کرے گا، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار وہ کس سے روایت کرے، صحابی سے روایت کرے، ہو سکتا ہے ایک تابعی جو ہے دوسرے تابعی سے بھی روایت کر سکتا ہے، ایک ہی زمانے کے ان کے، ہاں، تو وہ ایک تابعی دوسرے تابعی سے حدیث لے سکتا ہے، اور تابعین میں بعض ثقات ہیں، ثقہ لوگ ہیں، اور بعض غیر ثقات ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی قابل اعتماد بعض ہیں، بعض قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب یہاں مختلف ائمہ کرام کا موقف بیان کریں گے، ایک جنرل فارمولا بیان کیا انہوں نے، لیکن اب جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کے نزدیک مرسل حدیث کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَمَالِكٍ الْمُرْسَلُ مَقْبُولٌ مُطْلَقًا، کہتے ہیں کہ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے نزدیک جو ہے مرسل حدیث مقبول ہوتی ہے، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وَهُمْ يَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں انما ارسلہ لکمال الوثوق والاعتماد، کہتے ہیں کہ وہ جو تابعی نے کسی دوسرے تابعی یا صحابی کا نام جو ہے ساقط کیا ہے سند میں سے، یہ ارسال ان کے کمال وثوق اور اعتماد کو بتاتا ہے، یعنی جس شخص سے انہوں نے حدیث لی ہے اس کے اوپر انہیں مکمل اعتماد تھا، اور کیا مکمل وثوق حاصل تھا، یقین حاصل تھا، اسی وجہ سے جو ہے انٹینشنلی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے نام منشن نہ کیا ہو، کیونکہ انہیں اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر اعتماد نہیں ہوتا تو اس کی نسبت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے، کیونکہ ایک ثقہ راوی سے یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ وہ کوئی بات، جھوٹی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک منسوب کرے۔ تو یہ ان کی دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کی کہ مرسل حدیث مقبول ہوتی ہے، یعنی اس پر اعتماد کیا جائے گا، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الثِّقَةِ، کیونکہ کلام جو ہے ثقہ کے معاملے میں ہے، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَحِيحًا لَمْ يُرْسِلْهُ وَلَمْ يَقُلْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حدیث ان کے نزدیک صحیح نہ ہو تو وہ اس کا ارسال حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں کرتے، اور یہ نہیں کہتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ یہ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا موقف ہے۔ اب کہتے ہیں کہ وعند الشافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ان اعتضد بوجہ آخر مرسل او مسند وان کان ضعیفا قبلا، کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث کو مضبوطی مل جائے کسی دوسری وجہ سے، یعنی ایک مرسل حدیث ہے، اس مرسل حدیث کو جو ہے سپورٹ مل جائے کسی دوسری وجہ سے، جیسے کہ کوئی دوسری مرسل حدیث کے ذریعے یا پھر جو ہے مسند حدیث کے ذریعے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ وہ ضعیف ہو تو بھی قبول کیا جائے گا، اوکے؟ یعنی امام شافعی کے نزدیک ایک اور شرط یہ ہے، وہ مطلق قبول کرنے کا حکم نہیں لگاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس جیسی کوئی دوسری حدیث ملنی چاہیے جو اس حدیث کو سپورٹ کرے، تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ امام شافعی اس کو قبول کریں گے، اگرچہ کہ وہ سپورٹ کرنے والی حدیث جو ہے بالکل ضعیف ہو، تو ضعیف ہوگی بھی تو قبول کر لیں گے۔ آگے وَأَنْ أَحْمَدَ قولان، اب یہ تین ائمہ کے بارے میں ہو گیا، فقہ کے بڑے ائمہ، اب امام احمد بن حنبل کا قول ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دو قول ہیں، قولانی، دو قول ہیں، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ عَادَةَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ أَلَّا يُرْسِلَ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں دو سیناریو ہو سکتے ہیں، پہلا تو یہ کہ اگر یہ بات معلوم ہو کہ وہ جو تابعی ہے، وہ تابعی جو ہے جب کبھی روایت کرتا ہے
تو تمام کے تمام ثقہ راویوں سے ہی روایت کرتا ہے، اور جب وہ کسی راوی کے نام کو ساقط کرتا ہے، یعنی کہ کسی صحابی یا تابعی کا نام سند میں وہ بیان نہ کرے، ارسال کرے، تو وہ ارسال جب بھی کرتا ہے ثقہ راویوں کا ہی کرتا ہے۔ اگر یہ بات معلوم ہو، پھر تو ایسی حدیث قبول کرنے میں کوئی جو ہے پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ عادت ہے ایک تابعی کی۔ اگر یہ عادت معلوم ہو کہ وہ ہمیشہ جو ہے ثقہ راوی کو ہی ارسال کرتا ہے، تو پھر تو اس کی حدیث مقبول ہے، کیونکہ یہ پاسبلٹی ہے کہ جس کو اس نے ارسال کیا وہ ثقہ راوی ہوگا۔ اور دوسرا قول کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يُرْسِلَ عَنِ الثِّقَاتِ وَعَنْ غَيْرِ الثِّقَاتِ فَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ۔ کہتے ہیں کہ اگر تابعی کی عادت یہ ہے کہ ثقہ راویوں کو بھی کبھی ڈراپ کر دیتا ہے، یا پھر غیر ثقہ راوی کو بھی ساقط کر دیتا ہے، اگر ایسی عادت ہے کسی تابعی کی، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں ہم اس حدیث پر توقف کریں گے، ٹھیک ہے، بالاتفاق، یعنی خاموشی اختیار کریں گے، کذا قیل، جیسا کہ کہا گیا۔ وفیہ تفصیل، اور اس بات کے اندر، اس معاملے کے اندر اور بھی مزید تفصیل ہے، اس میں بحث ہے، ازید من ذالک، تو میں زیادتی کروں گا اس کے اندر، ذکرہ السخاوی فی شرح الالفیہ، جیسا کہ امام سخاوی نے شرح الفیہ میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا بات بتائی؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک دو صورتیں ہیں۔ پہلے تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ تابعی کی عادت کیا ہے۔ جب کبھی یہ ارسال کرتا ہے، ارسال کرنے کا کیا مطلب؟ کہ وہ سند کے آخر سے کسی راوی کو ہٹا دے، اس کا نام بیان نہ کرے، جیسے کہ تابعی جو ہے اپنے بعد جو آنے والا ہے نیکسٹ، اس کو کیا کر دے؟ اس کے نام کو ہٹا دے سند کے آخر میں سے، تو اسے ارسال کہہ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو اب اگر یہ تابعی کی عادت ہے کہ جب کبھی وہ جس راوی کا نام ہٹاتا ہے، ارسال کرتا ہے، تو وہ جس کا نام اس نے ڈراپ کیا وہ ثقہ راویوں کو ہمیشہ ارسال کرتا ہے، یا پھر ثقہ اور غیر ثقہ دونوں کو جو ہے ارسال کرتا ہے؟ اگر صرف ثقہ راویوں کا ارسال کرتا ہے تو اس کی حدیث بالکل قبول کر لی جائیں گی، اور اگر وہ ارسال نہیں کرتا، ٹھیک ہے، سوری، اگر وہ ثقہ راوی اور غیر ثقہ راوی دونوں کو بھی ارسال کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر دو پاسبلٹی آ جاتی ہیں کہ ہو سکتا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جس کا نام اس نے لیا نہیں ہے وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہم اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے توقف کریں گے، یعنی خاموشی اختیار کریں گے، کیونکہ اگر آپ کسی کو غلط بول دیں گے تو ہو سکتا وہ حدیث صحیح ہو اور اس کو آپ نے غلط مان لیا، ٹھیک ہے، تو وہ انکار حدیث لازم آتا ہے، ایسا نہ ہو، اسی لیے پھر ہم خاموشی اختیار کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حدیث مرسل مطلقاً مردود نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کو رد نہیں کیا جاتا، یہ مقبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے قبول کرنے کا طریقہ ائمہ کے نزدیک مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مرسل حدیث کی اتنی لمبی انہوں نے تفصیل بیان کی۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ مِنْ أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ فَإِنْ كَانَ السَّاقِطُ اثْنَيْنِ مُتَوَالِيًا يُسَمَّى مُعْضَلًا بِفَتْحِ الضَّادِ، ضاد کے اوپر فتح کے ساتھ، زبر کے ساتھ، کہتے ہیں کہ اگر سقوط راوی درمیان سند میں سے ہو، بیچ میں سے کہیں ہو، اور ان کان الساقط اثنین، یعنی دو راوی جو ہے مسلسل اس کے اندر سے مسنگ ہو، تو ایسی حدیث کو معدل کہا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ يُسَمَّى مُنْقَطِعًا، کہتے ہیں کہ اگر اس سند میں سے، اس میں سے کیا ہے، ایک سے زیادہ راوی مسنگ ہو لیکن بیک ٹو بیک نہ ہو، درمیان میں گیپ ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسنگ ہو، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا کہ یہ منقطع حدیث ہے۔ اب اس کی میں تھوڑی سی پکٹوریکلی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے یہ راوی اول، دوم، سوم، میں بتاتے جا رہا ہوں، یہ چار راویوں کو میں نے مینشن کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک آخر میں جو ہے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی سند، پھر اس کے بعد
آخر میں جو ہے یہاں متن شروع ہوگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں پر اصل متن شروع ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کے بعد یہاں سے بات کیا ہوگی، روایت کیسی لی جائے گی کہ پہلا راوی دوسرے راوی سے لے گا، دوسرا تیسرے سے لے گا، تیسرا چوتھے سے لے گا، چوتھا جو ہے لاسٹ یہ تابعی ہے تو وہ صحابی سے لے گا، اور صحابی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث لیں گے اور وہ جو ہے اصل متن بیان کریں گے آگے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات ہو گئی. راوی اول دوم سوم. اب یہاں سے جائیں گے، یہ جو بڑا گرین باکس دکھ رہا ہے یہ آپ متن سمجھ لیں. پھر اس کے بعد روایت کے اندر جو ہے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے میں نے گرین رکھا یہاں. اس کے بعد یہاں سے تابعی ہے، سمجھے؟ ٹھیک ہے، تو میں کیا کر دیتا ہوں، یہاں پر لکھ دیتا ہوں یہ جو ہے فرسٹ تابعی ہے، سمجھ لیں، بالکل ابتدائے سند میں. اوکے، پہلا تابعی. پھر اس کے بعد یہاں 2 نمبر پہ میں لکھ دیتا ہوں 2. ٹھیک ہے، دوسرا راوی. پھر یہاں پھر لکھ دیں گے 3، تیسرا راوی. اور آخر میں لکھتا ہوں میں 4، 4. ٹھیک ہے، یہ 4 راوی ہو گئے صحابی صحابی کو انکلوڈ کر کے. اوکے، اب یہاں سے غور کرتے جائیں، جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ اہم ہے. تو یہ یہاں سے میں کنسیڈر کیا کر رہا ہوں، اچھا ایسا کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہاں پر سے بات شروع ہو رہی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گرین سرکل جو ہے، تو اس کا مطلب 1 نمبر پہ صحابی ہے. ٹھیک ہے، یہ لازمی سی بات ہے کہ 1 نمبر پہ صحابی ہونا چاہیے. پھر یہاں 2 نمبر پہ جو ہے تابعی، پھر تبع تابعین، اور پھر باقی کی چین. اوکے، اب بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ جو تابعی ہے، سوری 2 نمبر پر یہاں تابعی ہے، وہ کیا کرے، صحابی کے نام کو ڈراپ کر دے، یعنی 1 نمبر والے راوی کو ہٹا دے. تو اسے کہیں گے ارسال. کیا کہیں گے؟ ارسال کہیں گے، کیونکہ اس نے کیا کیا، سند کے بالکل آخر سے کیا کر دیا، ایک راوی کو ڈراپ کر دیا، اور وہ صحابی کا نام بالکل لاسٹ ہے نا، کیونکہ اس کے آگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو رہا ہے، تو یہ آخری راوی ہو گیا سند کے اندر. تو اگر پیچھے والا راوی 2 نمبر والا جو ہے اس آخری راوی کو ہٹا دے تو پھر کیا ہو جائے گا، یہ مرسل حدیث بن جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد مرسل کو سمجھانے کے لیے میں نے کیا کہا، یہ جو ڈراپ کیا گیا ہے، راوی نے ڈراپ کیا ہے، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس نے جو حدیث لی ہو، کس نے، یہ والے 2 نمبر والے تابعی نے، ہو سکتا ہے اس نے صحابی سے نہ لی ہو سکتا ہے اس نے تابعی سے لی ہو. ٹھیک ہے، اگر اس نے تابعی سے حدیث لی ہے تو پھر اس میں سیناریو کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے اس کا نام ڈراپ کر دیا تو وہ ہو سکتا ثقہ ہو یا غیر ثقہ ہو. ٹھیک ہے، ایسی صورت میں پھر وہ اختلاف کی جو صورتیں میں نے بتائی ابھی ائمہ کرام کے نزدیک، وہ بحث سامنے آئے گی. اب بات چل رہی ہے مرسل، تو ہم سمجھ گئے کہ بگننگ میں سے کوئی ایک راوی مسنگ ہو. اب دوسرا کیا بتا رہے ہیں، معدل کسے کہتے ہیں. معدل 2 کنٹینیٹی میں راوی درمیان سے غائب ہونے چاہیے. مثال کے طور پر 2 نمبر اور 3 نمبر، یہ جو دونوں راوی ہیں، یہ دونوں راوی مسنگ نہ ہو. اس کا مطلب 4 نمبر والا راوی ڈائریکٹلی فرسٹ نمبر سے روایت کرے، درمیان سے 2 مسنگ ہو گئے، تو پھر اسے معدل کہیں گے. کیا کہیں گے؟ معدل حدیث. اور اگر ایک سے زیادہ جگہ سے جو ہے راوی مسنگ ہو، مثال کے طور پر 3 نمبر والا بھی مسنگ ہو اور 1 نمبر والا بھی مسنگ ہو، اور 4 والا 2 سے اور 2 ڈائریکٹلی آگے بیان کر رہا ہو، تو یہ 2 جگہ جو ہے بریک ہو گیا، 3 نمبر پر اور فرسٹ نمبر پر. تو اس طرح سے کیا کہا جاتا ہے، اسی حدیث کو منقطع کہا جاتا ہے. ایک سے زیادہ مقامات سے اگر جو ہے کٹی ہوئی حدیث ہو، منقطع کہا جائے گا. اور اگر درمیان سے 2 راوی بیک ٹو بیک مسنگ ہو تو معدل کہا جائے گا. اور اگر آخر سند سے 1 راوی مسنگ ہو تو مرسل کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ابتدا میں یہ ساری چیزیں ہضم کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، البتہ تھوڑی پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ میں آ جانا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.